बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 अक्टूबर सोमवार का दिन। पहले आपके सामने जो खबरें हैं वो रख दूं, उसके बाद फिर तफसील और उसका खुलासा। इमरान खान को अडयाला जेल से जो निकालने की तैयारियां हैं उसमें बरियत का आखिरी केस जो है वो लग चुका है। इसके साथ साथ जो हथौड़ा ग्रुप, आज उनका भी बड़ा इजलास हो रहा है। 26वीं तरमीम क्या ख़त्मशुद होगी। तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा फैसला किया जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का। क्या ये दुरुस्त फैसला है या गलत, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो चीफ के गले में पड़ गया है। अब लगता है तमाम लाड प्यार ख़त्म होने जा रहा है। खान को माइनस करने वाले किस बुरे इंजाम का शिकार, लंदन एयरपोर्ट पे काजी के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ को गंदे अंडे किसने मारे, और इसके साथ साथ जो JUI के अभी मौलाना के घर के भेदी ने एक नया राज खोल दिया। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी पर बड़ा नया वार भी करने की कोशिश, और 27वीं तरमीम की पहली शिक भी सामने आ गई। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े इलेक्शन है, वकला भी सड़कों पर तैयार है, लेकिन निकलेंगे कब। इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला और मेजर की फैमिली में शदीद लड़ाई भी हुई, जीता कौन। ईमान मज़ारी और उसके शोहर को अभी किस केस में गिरफ्तार किया गया, इसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट का इजलास है, इसकी तफसीलात हो सकता है अगले वीलॉग तक आएँ, क्योंकि इजलास अभी जारी है। इस वक्त मामला 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की तरफ भी जा रहा है कि अगर जिस तरह यहया अफरीदी काबू ना आए तो फिर 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी। और इसकी जो पहली अभी शिक आई है इस मुसवदे की, बड़ी ख़तरनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 चीफ जस्टिस का मामला था, हुकूमत वहीं से शुरू करना चाह रही है, जहाँ मंसूर अली शाह, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आइनी अदालत बेंच, माफ़ कीजिएगा, यहया अफरीदी, और दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम, यहया अफरीदी और अमीनुद्दीन खान। आइनी बेंच के मामलात अमीनुद्दीन खान के पास, यानी मैंडेट, और इस आइनी बेंच के आपको पता है सरबराह बना के ये चीफ जस्टिस की तरफ रास्ता भी है। इसके बाद ये लोग मज़ीद वारदातें भी 27वीं तरमीम में शामिल करेंगे। वजह मखसूस नशिस्तों का जो इंट्रा पार्टी का और बहुत सारे और मामलात भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह यहया अफरीदी पर दबाव ये बढ़ाया जाए कि 27वीं तरमीम ला के इनके हाथ से ये आइनी मामलात है जिसका इन्हें ख़तरा है वो ले लिए जाए। उस पर राना सनाउल्लाह ने बयान भी दे दिया सीधा साफ साफ। इन्हें लग रहा है कि जस्टिस मुनीब और मंसूर अली शाह के कहने पर ये चीफ जस्टिस बने हैं। अब देखें, इस वक्त मंसूर अली शाह के यहया अफरीदी के बारे में जो है वो हतमी कोई आप नतीजा नहीं निकाल सकते कि 26वीं तरमीम के बाद जो जज लगे हैं उसमें ज़ाहिर है एक तो रिपोर्ट है कि उन्हें कहा गया मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की तरफ से ओहदा उठाएँ, जज हलफ उठाएँ, वरना अमीनुद्दीन खान बनेंगे काजी पार्ट 2। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर ये फैसले आपको पता है इस तरह हो नहीं सकते। चीफ जस्टिस उस वक्त तक लग नहीं सकता कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी शामिल ना हो, तावन शामिल ना हो। उसकी बड़ी मिसाल आप देख लें, जिस तरह चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोका गया, तो इसीलिए 26वीं तरमीम जो की गई, जो सर्कस लगाएगी, वो सारा मामला आप जानते हैं। अब यही अफरीदी साहब की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके जो फैसले सामने आएंगे, उनसे अंदाज़ा होगा, और आज का फुल कोर्ट उसका बहुत बड़ा अहम मामला होगा। इन्होंने अभी पहले हफ्ते में अपने सामने तकरीबन 600-700 केसेस जो लगाए हैं, ये बहुत बड़ा शेड्यूल सामने आया इनके, और उसमें मखसूस नशिस्तों का मामला सर फहरिस्त आ गया, क्योंकि कौमी असम्बली के स्पीकर याद सादिक ने साफ साफ कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानेंगे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हम फैसला इलेक्शन कमीशन का मानेंगे, हम तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं देंगे। अब ये अफरीदी साहब आज जो फुल कोर्ट में और बाकी जजेस जो हैं जिनका फैसला था इस पर, वो अगर यहाँ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करवाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को चीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवाते हैं, तो फिर इस मामले पर नज़र आएगा कि कितने सीरियस हैं। कंवर शोज़ब ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। अब सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी नहीं हुए, ये याद रखें, दोनों जो ऐवान है वो मुकम्मल नहीं है। 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने। याद सादिक ने यहाँ पर बयान तो बहुत बड़ा दे दिया है, लेकिन उन्हें अब ये अंदाज़ा नहीं है कि काजी फायज़ अब नहीं रहे इस दुनिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहे, जो इलेक्शन कमीशन के वकील भी होते थे खुद और जज भी होते थे। यहया अफरीदी का तर्ज अमल आपको पहले केस में खुल के सामने आ जाएगा। अब तहरीक इंसाफ ने इसीलिए फिर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का भी जो ऐलान किया है, ये 13 रुकनी जो अरकान पे बना हुआ है पार्लियामेंट और सेनेट का, उसमें अपोजिशन के 2 लोग बड़े इंतहाई अहम लोग हैं। अब ये जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत के अंदर जो जजेस हैं उनकी तकर्री, उनकी जो परफॉर्मेंस है, हर चीज़ को मेजर करेगा। जो बेंच बनेंगे वही बेंच फैसला करेंगे। जुडिशल कमीशन उनके नाम बनाएगा और बेंच फैसले करेंगे सारे आइनी। इसलिए इसमें 1/3 के लोग भी इजलास बुला सकते हैं, 3 लोग भी अगर कहें, और सादा अक्सरियत से तो फैसला माना जाएगा। यानी 13 में से अगर 7-8 लोग भी कोई फैसला देंगे कौन सा जज लगाना है, कहाँ लगाना है, तो वो तस्लीम होगा। अब उसमें कोई रुकन शिरकत करे ना करे, कमीशन का फैसला आगे चल सो चल। अपोजिशन के 2 जो अरकान उनका किरदार इसीलिए बड़ा अहम होगा, और ये नाम देंगे इमरान खान। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ से अपने वो डिस्कशन के बाद स्पीकर ने एक ख़त लिखा तहरीक इंसाफ को शमूलियत का।
اب 26ویں ترمیم میں دیکھیں تحریک انصاف نے مخالفت کی تھی، فارم 47 کی حکومت کی بھی ابھی مخالفت کر رہے ہیں، اسمبلیوں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن کیا انہیں اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا چاہیے یا میدان خالی چھوڑ دینا چاہیے؟ تو میرے خیال میں تو انہیں حصہ بننا چاہیے۔ آپ دیکھیں منصور علی شاہ اور یحییٰ افریدی کے نام پر جو ابھی معاملہ جو کمیشن بنا اس میں تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی، اس کے باوجود یہ لوگ یحییٰ افریدی صاحب کا نام انہوں نے منظور کروا لیا۔ تو تحریک انصاف کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ ہے، اس کے لیے بڑے بڑے نام ہوں گے۔ اب دیکھیں 2 نمبر نظام تو انہوں نے بنایا، لا آف دا کنٹری تو بنا لیا، فارم 47 قبضہ گروپ ہے، اس پہ اسمبلیوں بھی موجود ہیں، لیکن انہیں اس کا حصہ بننا چاہیے، وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے۔ کوئی بڑی واردات ہو، کم از کم یہ لوگ وہاں موجود ہوں، عوام کو آ کے بتائیں تو صحیح۔ مخالفت کا ووٹ تو آن ریکارڈ ہے، بدماشی سے تو انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن کوئی روکنے کے لیے آگے سے کوشش تو ہو، بالکل میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب 2 اہم معاملات سپریم کورٹ کے، ایک تو الیکشن بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں تحریک انصاف کے منصور احمد خان کاکڑ لڑ رہے ہیں الیکشن، اور باقی چاروں صوبوں سے بھی نائب صدر ہیں ان کے۔ تحریک انصاف کے تمام وکلاء کو ہدایت ہے کہ وہ منیر احمد خان کاکڑ کے، منیر تھا نام، منیر احمد خان کاکڑ کو ووٹ دیں۔ ان کے مقابلے میں احسن بھون اور اعظم وزیر تارڑ کا گروپ ہے، اور وہاں بڑی بھاری فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور دباؤ بھی ہے، کیونکہ یہاں منصور علی شاہ اور منیب اختر سمیت تمام ججز کے استعفے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسما جہانگیر گروپ ہے یہ، احسن بھون اور اعظم وزیر تارڑ کا گروپ آپ کو پتہ ہے، اس میں ان کے جو میاں رؤوف عطا ہیں، اور مزے کی اچھا بات تو کہ یہ دونوں جو امیدوار ہیں صدارتی امیدوار، دونوں بلوچستان سے۔ یہاں باقی جماعتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ یہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، تو بہت ساری اور پارٹیاں بھی اس میں۔ 26ویں ترمیم کے بعد کیونکہ 27ویں کا معاملہ جانا ہے، یہ یاد رکھیے گا اپنے ذہن میں بار بار اس بات پہ سٹریس کر رہا ہوں، جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں پوری کرنے کی کوشش ہوگی۔ اسی لیے صدر ہائی کورٹ بار اسد بٹ منظور جو ہے، اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر یہ اس طرف معاملہ جائے گا تو ہمیں 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، کیونکہ پھر الیکشن کے علاوہ اور بھی نئے قانونی محاذ بھی کھلیں گے، عدالتوں میں معاملات بھی ہوں گے۔ اور آج بھی دیکھیں خان کے کیسز کا معاملہ ہو تو تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں، 6 کیسز تھے، اس میں ملتوی ہوئے، ایک بشرا بی بی کا ملتوی ہوا ہے۔ دہشت گردی میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں حلیم عادل شیخ کو آج 9 مئی میں اور 14 مارچ 2 مقدمات میں ضمانت بھی ملی، اعظم سواتی کو بھی 26 نومبر تک ضمانت ملی ہے، مسرت چیمہ اور رائے حسن نواز ان دونوں کو 9 مئی کے مقدمات میں 2 نومبر سے شامل کیا، تفتیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کو اسٹریٹجی بہت ساری بنانی ہے خان کے کیسز کا، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایک تو انہیں جے یو آئی کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے اور بہترین بنانے ہوں گے۔ عمر ایوب کی ابھی اسٹیٹمنٹ ایک آئی ہے کہ الیکشن کا جو نئے الیکشن کا مطالبہ ہے اس پہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں، 26ویں ترمیم کے دوران بھی ان کا اتحاد تھا، اور مولانا کے ساتھ ہی مل کر احتجاجی مہم چلانے کے لیے، کمپین چلانے کے لیے بھی ایک دوسرے کی ضرورت انہیں ضرور پڑے گی۔ اور تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ جہاں تک میری اطلاعات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی عمران خان سے ملاقات ایک دفعہ ہو جائے۔ اگر یہ ملاقات ہوگی تو پھر یقین کریں بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، وہ ظاہر خان صاحب خود فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ خان کے کیسز کی میں بات کر رہا تھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بریت کی درخواست ہے، یہ کل عامر فاروق اور میاں گل حسن کی عدالت میں لگ چکی ہے، اور یہ آخری سماعت جو تھی 2 اکتوبر ہو چکی تھی بریت کی، اس میں رہائی تھی خان کی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ریفرنس سے فیصلہ دینے سے پہلے روکا ہوا تھا۔ احتساب عدالت جو پہلے بنی تھی انہوں نے خان کی رہائی کی درخواستیں مسترد کی تھی، تو یہ فیصلہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا۔ یہ خان کا اس بنیاد پہ آخری کیس ہے، ویسے 2 توشہ خانہ 2 اور القادر نیب اور یہ 9 میں، یہ 3 ہی کیسز تھے، اس میں یہ والا کیس آخری کیس ہوگا۔ اب پوری قوم کے سامنے یہ بات تو دیکھیں سامنے آ چکی ہے کہ خان کی رہائی لازمی ہے، اسی لیے کوشش ہے کہ خان پر دباؤ ڈالا جائے، ورنہ دیکھیں ایک شخص پہلے سے جیل میں موجود ہے، مزید سختیوں کی کوئی ضرورت نہیں بنتی۔ سختیاں کس بات کی جائے کہ آپ ہماری بات مان جائیں، ہماری بات تسلیم کر لیں، اس نظام کو چلنے دیں، رہائی کریں، باہر آ کے احتجاجی مہم نہ چلائیں۔ اب یہ سارا معاملہ اسی لیے کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ جو اعصاب توڑنے کا معاملہ ہے اس میں یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جتنا خان پہ دباؤ ڈالنا چاہا جتنا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے حد کر دی۔ 14 گھنٹے عمران خان بجلی بند ایک اندھیرے میں کمرہ قید تنہائی میں بیٹھے۔ ذرا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں، میں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے یہ بھی ویڈیو کے ذن بناؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ باہر کی دنیا سے رابطہ کاٹ دینا، بالکل ہر قسم کی ملاقات بند کرنا، اخبار تک نہ دینا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں جاننے کے لیے دنیا بےتاب ہو، اسے یہ نہ پتہ ہو باہر کیا ہو رہا ہے، یہی سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اور پھر خوراک کے نام پہ کھانا جان بوجھ کے ایسا دیا جائے، اب ظاہر ہے بھوکے پیٹ انسان نے کھانا ہے کچھ نہ کچھ، معدے کی تکلیف ہو، الٹیاں لگیں اور یہ معاملہ خراب ہو۔ اور سب سے بڑھ کر ایتھلیٹ لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ ورزش نہ کرنے دینا کتنی بڑی اذیت ہے، ایکسرسائز نہ کرنے دینا، ایکسرسائز کی سائیکل لے لینا، وہ ڈمبل واپس لے لینا، یہ خان کو ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مانگے ہم سے شیونگ کا سامان۔ اب ذرا سوچیں، اب خان نے ساری زندگی اپنی شیو نہیں بڑھنے دی، اب یہ جان بوجھ کر حلیہ کیوں بگاڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کوشش انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی کی تھی،
اور وجہ کیا تھی؟ بھٹو کیوں کہتا تھا آخری دفعہ میری شیو کریں؟ کہ وہ چاہتا تھا میں ان کے سامنے ایسا نظر نہ ہوں کہ میں ٹوٹا ہوں. یہ خان کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اب آپ چند لوگوں جب خان کی ملاقات ہوتی ہے، اس سے جب عمران خان کو پتہ چلتا ہے کہ عوام خان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، تو خان کے اندر ایک نئی، آپ کو پتہ ہے، جذبہ آ جاتا ہے. خان کو پتہ ہے، اور عمران خان کے اوپر یہ اللہ کی خاص عنایت ہے. اور یہ جتنے زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ یاد رکھیں، ان کا انجام بڑا برا ہوگا، بہت برا. یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کا، نواز شریف کا، جنرل باجوہ کا، ان سب کا دیکھ لیں آپ کے سامنے. یہ پرانی بات بھی نہیں، آج کی باتیں ہو رہی ہیں. نواز شریف گندے انڈے مارے جا رہے ہیں اس کو، وہ ویڈیوز آ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ اپنے گھر کے اندر لندن میں. اب ہم اندازہ کریں، یہ عمل اچھا نہیں ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا. قاضی فائز کے استقبال کے لیے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ. وہ کہتا ہے جی مڈل ٹیمپل کے بینچ میں تقریب کے لیے پہنچنے والا. پہلے تو اس میں ایک اور بات ہے کہ اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے. پہلی دفعہ بیٹا بھی نظر آ رہا ہے، بچے بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اولاد بھی ذلیل ہو رہی ہے. پہلے وہ پاکستان کے اندر بیکریوں میں ذلیل ہوتے رہے، اب وہ باہر جا کے دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. تو اس سے بڑا زمانہ عبرت کیا ہے؟ وہ باجوہ کے ساتات وہ گندی گالیاں اس کے منہ پر وہ دیتا رہا بندہ. اس سے بڑی اور عبرت کا نشان کیا ہوگا؟ اب کسی نے گولیاں تو مارنی نہیں، خدا نخواستہ، میں تو اس کا بات نہیں کر رہا، لیکن اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس چیز پہ کہ زیادتی کرنے والے کا انجام سب کا انشاءاللہ یہی ہوگا. بہرحال آگے اس میں قاضی صاحب کے حوالے سے ایک خبر بھی، مڈل ٹیمپل میں جو خطاب کر رہے ہیں جی یہ پہلے شخص ہے. ایسی بات نہیں، وہ پہلے نہیں ہے. عائشہ، جسٹس عائشہ جو ہے وہ پہلے کر چکی ہیں 2022 میں. اس کے علاوہ ابھی پورا ایک گروپ قاضی صاحب کا بھی استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود ہے مڈل ٹیمپل کے باہر. تحریک انصاف کل احتجاج کا اعلان کیا ہے. اور قاضی صاحب کی حالت دیکھیں، یہ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے عمران خان پہ ساری زیادتیوں کا بہت بڑا حصہ بنا، کہ یہ آج وہاں برطانیہ میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. انتہائی سخت سیکیورٹی میں وہاں رکھا گیا، اور وہاں باہر پاکستانیوں کی بڑی تعداد، وہ شایان علی تو نواز شریف کے لیے، اس کے لیے بھی دنیا موجود ہے وہاں. لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ڈونٹ پیش کریں، اور ساتھ منہ پہ کہیں لکھ دی ڈونٹ تیرے دے قاضی. وہ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ چاہے وہ باجوہ کے بچے ہوں، قاضی فائز کے بچے ہوں، ندیم انجم کے بچے ہوں، نواز شریف کے بچے. خیر اس کے تو بچے تو بچے نہیں ہیں، وہ منظر عام سے ہی غائب ہو گئے. لیکن ان کے حالات وہاں پہ بھی ہیں. اور تارڑ کو بھی دیکھے کل جو پاکستان میں پھینٹی لگی، کیوں لگی؟ کہ ان خواتین نے کہا کہ فارم 47 کا وزیر آ گیا، اور وہ تھی بھی کیا؟ عسکری آنٹیاں. اندازہ کر رہے ہیں یہ مائنس کرنے والے جتنے خان کو خود مائنس ہوگی کہ کر کے. تو انہیں اس چیز کو بیٹھ کے، عقل والوں کے لیے نشانیاں، یہ بیٹھ کے سمجھیں، غور کریں. اور یہ جو سیاستدان ہے، فیصل واڈا ہو گیا، فیاض الحسن چوہان ہو گیا، فواد چودھری صاحب بھی ہو گئے، یہ سارے لوگوں کو سیکھنا چاہیے مذہب. یہ جو مثالیں ہیں آپ ماضی قریب اور حال کی، اور اپنا مستقبل دیکھیں ان حالات میں. ماضی میں دیکھیں شیخ رشید سے بڑا سیاستدان ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ 19 دفعہ الیکشن جیتا ہے، 9 دفعہ وفاقی وزیر ہے. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے چہیتا شخص، جو اپنے منہ سے کہتے تھے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی حاضری کے بغیر آتا نہیں. وہ IGI میں بھی گئے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا مسلم لیگ کاف بھی بناؤ، استحکام، جو پارٹی میں جدھر مرضی چلے جاؤ. اب وہ خان کو لیکن چونکہ پہچان چکا تھا شیخ رشید بڑے قریب سے کہ ایک نیک نیت ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلی دفعہ شیخ رشید کھڑا ہوا. کہا کیا گیا تھا کہ بشرا بی بی پہ گندے الزام لگاؤ، اس نے انکار کیا. اور پھر بعد میں اس نے خود اپنے ہزاربان سے لٹکنے کی کوشش بھی کی، اور پھر بدنام زمانہ دلالوں کے سامنے بٹھا کے اس کے انٹرویو کروائے گئے. تو یہ جو لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سوچ لیں اپنے ذہن میں شیخ رشید کو دیکھ کے. اور افسوس ہوتا ہے، دیکھیں شیخ صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں، رونق لگایا کرتے ہیں بڑی، اب ان کو بڑا مس کیا جاتا ہے. اب جتنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اس وقت، یہ اپنے انجام کو ان تمام مسالوں کے سامنے رکھیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہرکارے ہیں وہ بھی دیکھ لیں ان کا حال. مطلب یہ جتنے بھی لوگ ہیں سیاستدان ہیں، یہ جتنے بھی لوگ خان کے مخالف ہیں، جو بیچ میں کمپرومائز بھی کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ دیکھیں، ابھی اس وقت تحریک انصاف میں، میں آپ کو تو مسئلہ اصل میں ہے کہ خان کی رہائی 2 دنوں میں ہو جائے. تحریک انصاف کا ہر رہنما، اور میں اس میں تمام رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت صرف اس چکر میں ہے کہ کریڈٹ اسے مل جائے. وہ کسی صورت میں خان کے احتجاج پر کسی دوسرے کو کریڈٹ دینے پر تیار نہیں. شہباز گل نے ناروے میں اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی، تحریک انصاف کی طرف سے آپ دیکھ لیں ان کی جو لیڈرشپ ہے کوئی خاص رسپانس نہیں آیا. اتنی بڑی اچیومنٹ. لندن میں انہوں نے، برطانیہ میں زلفی بخاری نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی، وہ پورا انٹرنیشنل دباؤ میں، کوئی آپ کو ان کی طرف سے کوئی لوکل پاکستان میں کچھ ایسی نظر نہیں آئی، ان کی طرف سے کوئی خاص معاملہ نظر نہیں آیا. آفیشیل نے کچھ معاملہ کیا ہے جو تحریک انصاف کے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی کل شہباز گل نے بارسلونا میں کتنا بڑا اجتماع اکٹھا کر دیا. مجال ہے شہباز گل کے بارے میں کوئی اس کی ٹویٹس، ان تمام لوگوں کے رہنماؤں کی ٹویٹس پہ دیکھیں، نہیں نظر آتا آپ کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ، اور پھر ابھی شیخ افضل مروت کہتا ہے مجھے احتجاج دیں، وہ کہتے ہیں نہیں احتجاج اس کو دے دیا
تو اس کا نام بن جائے گا بھائی ممبر ہم اکٹھے کریں، لوکل لیول پہ ہم قیادت کے لوگ اکٹھے کریں، جو مقامی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، اور مروت آ کے تقریر کر کے اپنا نمبر بنا جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کیوں کریں. خیبر پختونخوا سے لوگ اسے ہم پہنچا کے دیں، گاڑیاں اس کو ہم لا کے دیں، لوگ ہم لا کے دیں، یہ اپنے نمبر بنا لے. کیوں؟ اور یہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شیر افضل مروت اپنے والد کے لیے تو نہیں نکل رہا، وہ تو عمران خان کے لیے نکلنا چاہتا ہے، احتجاج کرنا چاہتا ہے. ایک آپ کا پارٹی کا کنسنسس ڈیولپ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک اپنے اپنے ذاتی کریڈٹ کے چکر میں کہ میرے حلقے کے لوگ اگر نکلیں گے تو میرے نام پہ نکلتے ہیں، میری وجہ سے نکلتے ہیں، اس وجہ سے میں کیوں جا کے سارے لوگ کسی اور کو دے دوں. یہ عمران خان کے لیے یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بڑا افسوس سے کرنا پڑتا ہے. یہ صرف اس وقت اپنے اپنے ذاتی معاملات پہ لگے ہوئے، ہر بندہ اپنے اپنے اس میں کہ میری تھوڑی سی بن جائے چودراہٹ، میرا جو سیاسی کیریئر بن جائے، میرا مستقبل نہ جائے. اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں، میں انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں جذبات میں ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا نہیں چاہتا. اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے سارا معاملہ بھی بتا دوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.